बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 मार्च मंगल का दिन है। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं, फिर तफसील। पार्लियामेंट का बड़ा इजलास, सलामती का इजलास, और आज आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म समेत हुकूमत मुँह तकती रही। तहरीक इंसाफ नहीं आए। इमरान खान ने कंप्रोमाइज़ करने से साफ इनकार किया। अवामी हमायत से पार्टी को तकसीम होने से बचा लिया। बड़ी साजिश नाकाम हुई। हुकूमती 2 शख्सियात इजलास से गायब। वजह क्या निकली? खान की आज अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन भी। इमरान खान को पूरे हफ्ते की पेशरफ्त बताई जाएगी। अलीमा खान अडयाला जेल पहुंची और कौमी सलामती के इजलास में आज ऑपरेशन की तैयारियों का ऐलान कर देगा। और जो बड़ी खबर, पंजाब में हाई अलर्ट, पहला धमाका भी हो गया और दहशत गर्दी का रुख पंजाब की तरफ। इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी रिपोर्ट और नामालूम लोगों को आज ताहिर अब्बास सिपरा ने जज ने ठीक ठाक सुनाई भी हैं। सोशल मीडिया पे मज़ीद 2 लोग अगवा हुए। हिफाजती तदाबीर आपको क्या करना चाहिए, उस पर मैं ज़रूर आज बात करूँगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ौजी अफसरान का आर्मी चीफ को रिटायर्ड होने के मशवरे का ख़त, जो 12 रुकनी ग्रुप बनाने का मशवरा है, मुतालबा है, ये किसने लिखा, क्यों लिखा, ये जाली खत है, असली है, इसकी तफसील कुछ। और कौमी क्रिकेटर्स की 804 लिखने पर जो जुर्माना हुआ, वो बहुत बड़ी खबर इंटरनेशनल दुनिया में बनी। और ख़ान के साथ जुल्म का क्रिकेट को क्या नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को क्या झटके लग रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान का जो बुलावा आया। अडयाला जेल में आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहुंच चुके हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए। इमरान खान को आज रिपोर्ट दी जाएगी जो कुछ पूरे हफ्ते में हुआ। कौमी सलामती का जो इजलास था, तहरीक इंसाफ की क़यादत में इसने शिरकत ना करके बहुत बड़ा फ़ैसला था। ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, इनके ऊपर दबाव था और हुकूमत की बहुत बड़ी साजिश थी कि ये ना शिरकत करें और इनके ऊपर दहशत गर्दों की हमायत का इल्ज़ाम लगाया जाए और कि ये बयानिया बनाया जाए कि ये मुल्की मफाद में शामिल नहीं होते, सियासी बयानिया बनाएं, जो कि एक बड़े अरसे से बनाया जा रहा था। अब तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अपने इदारों के साथ खड़ा नहीं होता। ये इल्ज़ाम इनके ऊपर पहले से है कि मुल्की मफाद में ये हमारे दुश्मन है। नून लीग पीपल्स पार्टी, आपको पता है, चाहती है कि इदारों के साथ एक बड़ी खलीज बने, उसे मज़ीद गहरा किया जाए। और सियासी दबाव भी बढ़ा रहे थे। जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने जो घटिया ट्वीट की कि तहरीक इंसाफ मुफाद परस्त जमात है, ये शिरकत ना करके इन्होंने आज साबित किया ये दहशत गर्दों के साथ हैं। वही बात जिसकी वो आज सुबह इंटरव्यू में जिक्र भी हुआ। और देखें कि यहाँ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला नवाज शरीफ भी शामिल नहीं था और जिसकी अमन व अमान की ज़िम्मेदारी है मोहसिन नकवी, वो भी इस इजलास से गायब था। फ़ौजी क़यादत का दबाव ज़रूर था, लेकिन ये लोग शामिल नहीं हुए। फिर भी अब तहरीक इंसाफ के 14 रहनुमाओं का ख़त जो लीक करके, जो नाम लीक करके इन्होंने वारदात की, लेकिन सोशल मीडिया जाग रहा है। सोशल मीडिया ने, आपको पता है, अपना प्रेशर रखा। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया और 2 अहम काम किए। एक तो इजलास में ना शिरकत करके, क्योंकि इन्हें साजिश के तहत फंसाने की कोशिश थी। असल जो ऑपरेशन हुकूमत करना चाह रही थी, उसमें ये तहरीक इंसाफ से मोहर लगवाना चाह रहे थे। इन्हें पता है इमरान खान का एक नज़रिया है, वो मुज़ाकरात के हामी हैं, एंटी वॉर है, जंगों के मुखालिफ हैं। खान की हमायत के बगैर ये अगर ऑपरेशन होता तो अवाम, आपको पता है, नाराज़ होती। अब महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास, अहमद रज़ा जो हैं, इन्होंने तहरीक इंसाफ की क़यादत को पहले ये बताया था कि अगर हम इजलास में गए तो हमें ये सिर्फ स्टैंप लगवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो इब्तदा में तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट्री इजलास था, उसमें बड़ी अक्सरियत को इन्होंने कायल कर लिया था कि आज ये इजलास में आएँ। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये 3 लोग जो थे, अभी सुबह साहबजादा हामिद का आपने इंटरव्यू देख लिया होगा, हामिद रज़ा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई, इन्होंने तहरीक इंसाफ की क़यादत को समझाया कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें, वारदात है। फिर सोशल मीडिया से भी यही पैगाम मिला कि तहरीक इंसाफ के साथ तो आपको पता है पहले भी वारदात हो चुकी थी इससे, कि उमर अयूब का जो ख़त इमरान खान की मुलाकात वाला हुकूमत ने छुपा लिया था और सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन भी शुरू हुई। लेकिन उस कन्फ्यूजन का फ़ायदा हुआ तहरीक इंसाफ को, नुकसान नहीं हुआ। जो खलीज इनके दरमियान पड़ सकती थी वो रुक गई और तहरीक इंसाफ की क़यादत भी खड़ी हुई, अवाम भी इनके साथ हुई और इनका वो हुकूमत का मंसूबा नाकाम हुआ। सोशल मीडिया खान की बहुत बड़ी डिफेंस लाइन है, आपको पता है, बल्कि सबसे मजबूत डिफेंस लाइन है। और इस आवाज़ को दबाने के लिए आज तक देखें क्या क्या हो रहा है। अभी सोशल मीडिया की वजह से ही तहरीक इंसाफ की क़यादत पर चेक एंड बैलेंस भी है कि खान को माइनस होने का तसव्वुर नहीं कर सकते। ये निज़ाम इस वक्त अपनी आखिरी सांसों पर है। ये मुल्क के निज़ाम के फेलियर के जितने लवाज़मात हैं पूरे हो चुके हैं। ईद के बाद तहरीक इसे गिरा देगी, ये मेरी बात याद रखें, क्योंकि रियासत के बुनियादी सतून जो हैं, उन्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ताकत और बंदूक के सर पर खड़ा करने की कोशिश है, जिससे वक्ती तौर पर तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेहकाम, कानून इंसाफ, मईशत, सियासी इस्तेहकाम, आज़ाद मीडिया, जब तक ये ना हो उस वक्त तक मुआशी बहरान, दिवालियापन, तजारती खसारा, रुपए की कदर, महंगाई, करेंसी अफ़गानिस्तान नेपाल से नीचे, तवानाई का बहरान अभी आप देखें मज़ीद बढ़ेगा।
مہنگائی اور بے روزگاری اور سب سے بڑھ کر خطے غربت میں جو پاکستان کی آدھی آبادی نیچے جا چکی ہے، دہشت گردی جو بلوچستان کے پی میں روزانہ کی بنیاد پر ہر گھنٹے میں ہو رہی ہے، اوپر سے سیاسی بحران اور جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام آ چکا ہے کہ 94% مقبولیت رکھنے والے عمران خان بے گناہ جیل میں، اور عدالتی نظام جو مکمل طور پر ہائی جیک اس وقت تباہی اور بربادی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ 9 مئی کے آج عمران خان کے 8 مقدمات میں ضمانت تھی، تفتیشی افسر بھی پیش نہیں ہوا، اسپیشل پروسیکیوٹر بھی پیش نہیں ہوا۔ علیمہ خان جو سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے پاکستان کی پارٹی عمران خان کی بہن ہے، وہ کہہ رہی تھی ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں گے، 590 دن ہو گئے بے گناہ قید ہے ہمارا بھائی، اور کسی عدالت میں انصاف نہیں، اور جج خود کہہ رہا تھا طاہر عباس سپرا انسداد دہشت گردی کا کہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے، تمام محکمے اس وقت طاقت جو کسی اور کے ہاتھ میں، پولیس ریکارڈ نہیں پیش کرتی، پروسیکیوشن کیس لے کے نہیں آتی، تو جو ریاستی ستونوں کی ناکامی ہے، پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا جنہوں نے نگرانی کرنی تھی، اس نظام میں مکمل بے بس، عوام کا اس نظام پر مکمل اعتماد ختم ہو چکا ہے، عدالتیں آزاد نہیں ہیں، سیاسی اور عسکری طاقتیں آپ کو پتہ ہے قانون کو اپنے حق میں جہاں چاہیں موڑ لیں، سینسرشپ ہے، آزادی نہیں ہے، آپ کے پاس خبر نہیں آتی، صرف پروپیگنڈا حکومت کا، اور اس وقت جو کمزور معیشت کی وجہ سے بیرونی طاقتوں پر انحصار کیا جا رہا ہے وہ عالمی تنہائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، تمام پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں، ہندوستان تو نہ 3 میں رکھتا ہے نہ 13 میں، افغانستان سے ایک دن صلح ہوتی ہے، ایک دن جنگ کی تیاری، ایران بات نہیں کرتا، عرب ریاستیں بلا کر چائے پلا کر رخصت کرتی ہیں، $1 نہیں دیتی، شہباز شریف ابھی بھی 4 دن کے دورے پر وہاں پہنچا ہے محمد بن سلمان کی فرمائش پر، اور وجہ کیا ہے، $70 ملین زراعت کے شعبے میں جو انویسٹمنٹ کی پھکی ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ زرعی زمینیں ہمیں دے دیں، ظاہر ہے وہاں انہوں نے یا تو جانوروں کا چارہ یا پھر وہ اپنے لیے زراعت کے آپ کو پتہ تجربے کر رہے ہیں، کوڑیوں کے بھاؤ جس طرح ان کی خوراک کا انتظام کیا جا رہا ہے، جو معاہدے کیے جا رہے ہیں وہ جنٹری بیچ والے معاہدے ہیں، اربوں خربوں ڈالر آ جائیں گے 3 سال میں، آپ دیکھ لیں سوائے لارا لپا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ الیکشن کمشنر ریٹائر ہو چکا ہے، 45 دن کے اندر جو 12 مارچ کو اس کی تعیناتی نہیں کرنی تھی، اس کی مشاورت کا کام ہی کوئی نہیں، خود انہوں نے 26ویں ترمیم میں حالانکہ لکھا ہوا ہے، اور فارم 47 پر یہ صرف قبضہ گروپ جو پاکستانیوں کو اغوا کرنے، گھروں سے اٹھانے، مسنگ پرسن بنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو رہا۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی حکومت کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ 26 نومبر کے واقعے پر، الیکشن کی دھاندلی پر، ریاست کے مظالم پر، انٹرنیشنل ادارے، اقوام متحدہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی رپورٹس منظر عام پر آ چکی ہیں۔ دہشت گردی میں برکینا فاسو کو اب اس ہفتے ہم کراس کر کے پہلے نمبر پر آ جائیں گے، اور واٹس ایپ گروپ میں فوجی افسران کی طرف سے جو لکھے ہوئے خطوط ہیں اس وقت، آرمی چیف کو ریٹائر ہونے کا مشورہ، اب یہ جو خط اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلح افواج کے کرنلز، بریگیڈیئرز یا میجرز یا ان کی طرف سے لکھا گیا ہے، ایک کھلا اوپن خط، سنگین الزامات لگائے گئے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت حکومت کا جو تختہ عمران خان کی 2022 سے الٹا الیکشن چوری کیے، عوام پہ ظلم و ستم کیے، 1971 بنایا جا رہا ہے، تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے، عوام کے عقوبت خانے، اجتماعی قبریں جو بنائی جا رہی ہیں، اور یہ بڑا خطرناک اور سخت خط تھا۔ ڈاکٹر محیط پیرزادہ کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے مشورہ دیا کہ نومبر میں ریٹائر ہو کر آرمی چیف 12 افسران کا گروپ بنا کے مستقبل کا آرمی چیف کا فیصلہ کریں، کیونکہ اب نواز شریف اور آصف زرداری کا لگایا وہ آرمی چیف بھی قوم تسلیم نہیں کرے گی۔ تو یہ انہوں نے سینئر قیادت کو مشورہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، لیکن سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ملک اس وقت جو ہے وہ سنگین حالات کا شکار ہے، ہم حالت جنگ میں، اور حالت جنگ ایسی ہے کہ سپریم کمانڈر صاحب پولو کے میچ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا جو حکومتی جماعت کا سب سے بڑا سربراہ بادشاہی مسجد، پرانا قلعہ، ہیرا منڈی کی آپ کو پتہ دیواریں ٹھیک کروا رہا ہے، عمارتیں ٹھیک کروا ہے، انارکلی کا دور واپس لانا چاہتا ہے، شہزادہ سلیم کی واپسی چاہتا ہے، مغل بادشاہوں کا آپ کو پتہ ہے وہ دربار لگانا چاہتے ہیں، وہ اس پرانے دور میں جانا چاہتے ہیں، اپنی یادداشتیں تازہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف آپ کو پتہ ہے اس میں آج اس اجلاس میں شرکت نہیں اس نے کی پارلیمنٹ کی، جو باقاعدہ طور پر بلایا گیا تھا، اور یہ شرکت نہ کر کے نواز شریف نے پیغام دیا ہے کہ چونکہ اسے چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دیا، اس کی بیٹی اور بھائی کو حکومت ضرور ملی، کیسز معاف ضرور ہوئے، اس حد تک ان کے ساتھ ہے، مجبوری ہے کیونکہ بیٹی کی ضد ہے، لیکن وزیر اعظم نہ بنا کے، سادہ اکثریت نہ دے کے اس کا سیاسی کیریئر ختم ہوا، جس دکھ سے اب نواز شریف بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے وہ اس اجلاس میں ہی نہیں گیا، جو سب سے بڑا انہوں نے اجلاس بنایا ہوا، تو محسن نقوی بھی اجلاس میں نہیں، وہ وزیر داخلہ ہے، اس سے چونکہ استعفیٰ مانگا جا رہا ہے اور فیس سیونگ کے لیے اسے نہیں بلایا کہ ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی اس سے سوال ہو جاتا۔ آرمی چیف نے آج 50 منٹ تک باقاعدہ بریفنگ دی، دہشت گردی کے واقعات کا بتایا اور کہا کہ افغانستان اس میں شروع ہے، لیکن ہندوستان کا مجھے نام آج نظر نہیں آیا آرمی چیف سے۔ جعفر ایکسپریس کو بھی افغانستان سے جوڑا گیا کہ جی بلوچستان میں اب آپریشن بھی کہا جائے گا کہ افغانستان سے سارا معاملہ، لیکن آج وہاں سیز فائر ہو گیا، تورخم بارڈر بات چیت صلح کی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں عمران خان کے بغیر عدم موجودگی میں سے اجلاس اور بریفنگ کی کوئی اہمیت نہیں، یہ سب جانتے ہیں، ملک میں دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اپنی رپورٹ آئی کہ 33% دہشت گردی اب پنجاب میں آنے والی ہے،
جیلم میں بلکہ پہلا دھماکہ بھی رپورٹ ہو چکا ہے. لاہور برکی روڈ پر ایک بہت بڑی واردات پکڑی گئی، ورنہ لاہور میں بہت بڑی تباہی خدا نخواستہ ہوتی. اب لوگ یہ سوال جو پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، روکنے میں ناکام کیوں ہے، وجہ کیا ہے، آپ کہاں تھے، ان سے سوشل میڈیا پر وہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے. عبدالحنان لاہور میں سے اٹھا لیا. ایلیٹ فورس انٹیلیجنس کی ایجنسیوں نے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے درجنوں لوگ لاہور سے پکڑے، یہ چوتھا بندہ انہوں نے حالیہ دنوں میں پکڑا. اور عبدالحنان کا کوئی بڑا اکاؤنٹ نہیں تھا، میں دیکھتا رہا کہ کون ہے شخص، لیکن وہ ایک عام شہری کے طور پہ کام کر رہا تھا. سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس پہلے سے بند کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے. اور جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں دیکھیں انہیں اپنی حفاظت کا ضرور انتظام کرنا چاہیے. جس طرح نامعلوم اکاؤنٹ بنا کے آپ کام کرتے ہیں اپنا آزادی اظہار رائے سے. اور اس میں دیکھیں جو سب سے اہم چیز جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ انہیں میسیجز پیغام واٹس ایپ پہ ٹویٹر پہ لنک آئے یا فیس بک میسنجر پہ آئے اسے مت کھولیں. یہ جانو مانو ام حریم یہ جو آئی ڈیز بنی ہوئی خواتین کے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ بہت سی خواتین آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گی، انہیں کسی صورت میں جب تک آپ ذاتی حیثیت میں کسی کو نہیں جانتے ان کے ساتھ رابطہ نہ کیا کریں، ان لنکس پہ کلک نہ کیا کریں. آپ جذبات میں کرتے ہیں پھر وہ آپ کی آئی ڈیز ام حریم کے پاس چلی جاتی ہے اور سوشل میڈیا کی پروفائل بھی آپ کی ہیک ہو جاتی ہے اور وہ آپ کی ذاتی معلومات بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. اسی طرح تصاویر بھی ذاتی فیملی کی لوکیشنز کی جو لوگ سیاسی آزادی اظہار رائے کو انہیں نہ لگائیں وہ، بلکہ ایک الگ اگر فون استعمال افورڈ کر سکتے ہیں تو کریں جس میں ٹویٹر ایکس وغیرہ الگ رکھیں. اور اس کی جو لوکیشن سیٹنگ ہوتی ہے یاد رکھیں، اس کو بند رکھیں. جب بھی آپ استعمال کریں کوشش کریں وی پی این لگا کے استعمال کریں ٹویٹر کو. اور ان وی پی اینس کے اندر ایک اہم فیچر ہے جو آن لائن سیکیورٹی اور پرائیویسی کے لیے ہوتا ہے، وہ سیٹنگز میں آپ چیک کریں. کوئی لوگ اسے کل سوئچ کہتے ہیں، کوئی لوگ اسے مطلب یہ جو مختلف کنیکشنز ہیں پروٹیکشن کے نام پہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. وی پی اینس کی سیٹنگ میں جائیں، ٹاور وی پی این میں تو ہے اور بھی بہت سارے وی پی اینس میں ان میں مختلف نام کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا. وہ ضرور چیک کریں کہ جہاں سے آپ کی یہ جو فوراً وی پی این بند ہو سکتا ہے اس میں، کیونکہ جب آپ فٹ پرنٹس پیچھے چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کو ڈھونڈ کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ آپ لوگ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان میں ایک پرامن تحریک تھی اسے انہوں نے جنگ بنا دیا. تو کوشش کریں ساتھ بلو دا بیلٹ ہٹ نہ کریں، کسی خواتین پر حملہ نہ کیا کریں. ویسے بھی ہمارے اسلامی معاشرے میں آپ کو پتہ ہے قانونی آئینی اور اخلاقی اعتبار سے یہ غلط عمل ہے کہ ماں بہن بیٹی کی تصویر ویڈیو ایسے کام نہ کریں. دشمن چاہے جتنا مرضی غلیظ ہو لیکن آپ اپنی روایات پہ قائم رہیں. انہوں نے جو تباہی کا کھیل شروع کیا ہوا ہے دیکھیں یہ تو آگ لگا لگا کے اپنے ہاتھ تاپ رہے ہیں. اب انہیں یہ نہیں اندازہ کہ ہوا پر منحصر ہے کہ وہ کب اپنا رخ بدلے گی اور یہ پھر آگ اور خون کا جو انہوں نے کھیل خود شروع کیا ہے اسی میں تباہ و برباد ہوں گے. یہ اللہ کا نظام ہے، اس کا ایک سسٹم ہے. اس کی وجہ سے دیکھیں کرکٹ ایک واحد کھیل تھا جس سے پوری قوم محبت کرتی تھی. انہوں نے صرف بغض عمران میں کرکٹ کو تباہ کر دیا. باقی چیزوں کی تو میں نے تباہی بربادی آپ کو بتائی. آج سپورٹس کا جو صفحہ کھولوں اس پہ مجھے وہ نظر آ رہا ہے، وہ بہت بڑی خبر. بہت سارے انٹرنیشنل جرنلسٹ دوست میرے جو کور کرتے ہیں سپورٹس کو گورے پوچھ رہے تھے یہ 804 کیا ہے، کیوں اس کرکٹر عامر جمال پر 804 لکھنے کا $4000 جرمانہ لگا. تو میں نے انہیں ESPN کا وہ آرٹیکل بھیج دیا جواب میں، جو دنیا کی سب سے بڑی آپ کو پتہ ویب سائٹ ہے. اس پہ پھر عمران خان کی کچھ تصاویر بھیج دیں 804 کی قیدی کے یونیفارم میں. اس آرٹیکل کو میں نے کہا دیکھیں اس پہ کیا ہے، جو کرکٹ کی ویب سائٹ سب سے بڑی، اس نے لکھا ہے کہ خان کی تصویر کو انہوں نے پہلے ویڈیو کو کرکٹ اچیومنٹ کی ویڈیو سے نکال دیا، 804 پہ $4000 کا جرمانہ. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کرکٹ ختم ہو چکی ہے. اس سیاسی انتقام اور بغض میں پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو کو جو انہوں نے تباہی و بربادی کی داستان میں سلوک کیا اس کے ساتھ، مجھے آسٹریلیا کے پروفیشنل کرکٹرز ہیں، صحافی ہیں، یقین کریں وہ بڑا دکھ کا اظہار کرتے ہیں. ہندوستانی دوست ملتے ہیں، بھارت کے دوست ملتے ہیں. آپ ابھی بھی یقین کریں کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی، وہ پوچھ رہے تھے یار تم دنیا کی کون سی مخلوق ہو، کون سے سیارے سے آئے ہوئے لوگ ہو کہ عمران خان جیسے بندے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. تمہارے پاس 77 سال میں آیا ہی ایک ہی ہیرو، یہ اس کا انجام یہ کر کیا رہے ہیں آپ کے لوگ. میں نے انہیں بتایا یار یہ پاکستان کی قوم نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. پاکستان کی قوم تو 94% خان کے عاشق ہیں. میں نے وہ خان کے ساتھ عشق کی کونے داستانیں سنائی، وہ 804 نمبر خون سے لکھتے ہوئے نوجوان بچے بتائے. میں نے اسے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے ملک میں مہاتما گاندھی سے بڑا رہنما ہے پاکستان میں عمران خان، بلکہ اس نے کہا نہیں ہندوستان میں بھی اتنا بڑا ہے، فکر نہ کرو. لیکن اس ظلم کا نتیجہ کیا ہے دیکھیں، یہ چیمپئن ٹرافی انہوں نے کروائی، پہلے راؤنڈ سے فارغ ہوئے، پھر سٹیج پہ بھارت نے کسی ایک پاکستانی اہلکار کو نہیں چڑھنے دیا، ایک میچ نہیں ہونے دیا اپنا، وہاں انکار کیا. اور یہ 14 ارب لگا کے اسٹیڈیم بنائے گئے، وہ آپ کے سامنے ان کی تباہی بربادی. لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو براڈ کاسٹنگ کے رائٹ پاکستان انڈیا کے میچ کے 400 کروڑ اس میں پاکستان کو نقصان ہوا، ٹورنامنٹ سے تو باہر ہوئے. جو پیسوں کا نقصان ہوا وہ $95 ملین یعنی 2600 کروڑ کا نقصان ہوا، صرف اس وجہ سے کہ یہ بھارت میں آپ کو پتہ ان کے پاس جمہوریت ہے، وہ ایک مضبوط ملک بن چکے ہیں، طاقتور ملک بن چکے ہیں.
انہوں نے اپنی شرائط پہ کام کیا، اور یہاں چونکہ سارے آپ کو پتہ ہے گھٹیا غلیظ لوگ اس کرکٹ کے اوپر انہوں نے لگا دیے جنہوں نے تباہی و بربادی پھیر دی، اور ہمارا وہ شوق تو مکمل اب ختم ہی ہوگا۔ لیکن ہمیں پاکستان کو انشاءاللہ بچانا ہے، مل کے بچانا ہے، اور ہم سب اداروں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ ہم لوگ پاکستانی کوئی غدار نہیں ہے، پاکستانی اپنی سلامتی کے لیے سب لوگ متحد، لیکن سوال پوچھنا آپ کا حق ہے، جمہوری حق ہے، اور اس پہ آپ اپنے سوال پوچھتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ آپ آزادی دیکھیں، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہو سکتا ہے جو چادر کے متعلق آپ کو پتہ ہو، تو یہ کیا چیزیں ہیں، یہ دنیا کی کون سی مخلوق ہے، یہ ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، تو سوال پوچھنا ان کا حق ہے۔ اگر وہاں خلیفہ دوم لوگوں سے کہہ سکتا ہے کہ آپ پوچھیں میرے سے سوال، تو ان سے پرفارمنس کے متعلق ان کی جو آپ کو پتہ ہے احتساب سے متعلق سوال ہے وہ پوچھنا آپ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہماری دعائیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستانی سارے محب وطن اس وقت دکھی ہیں، پریشان ہیں پاکستان کے حالات پہ، ہم لوگ بہت زیادہ اپسیٹ ہے سارے، اور دل سے یقین کریں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ان حالات کو بہتر کرے، پاکستانیوں کے حالات کو بہتر کرے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔